अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे जिनका ताल्लुक आइन से भी है और कानूनी भी है। एक तो हम बात करेंगे कि अभी एक हालिया पटिशन फाइल हुई गालबन एक दो रोज पहले, जिसके अंदर 27वीं तरमीम के अंदर वो जो पहलू था जिसके अंदर किसी भी ऑनरेबल जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, इस स्पेसिफिक जो पहलू है उसको चैलेंज किया गया। क्या इसके सियाको सबात थे, क्यों जो है पिटिशन फाइल करना जरूरी है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स हैं 2015 के, उसके अंदर उन्होंने तरमीम की है और मना किया है कि जनाब अब फर्दर जो कॉलेजेस हैं जो अफिलिएशन हासिल करते हैं लॉ के कॉलेजेस, उनको गालबन जो है वो 3 साल के लिए उन्होंने रोक दिया है। ये इकदाम अच्छा है? क्या एजुकेशन जो है वो ओपनली नहीं होनी चाहिए या इसको किसी डिसिप्लिन के तहत होना चाहिए? और तीसरा एक खबर थी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीनब साहिबा ने ये अंदिया दिया है कि तकरीबन वो जो हाई कोर्ट की असामियां हैं 60 की 60 उनको मुकम्मल करने का वो एक जो है वो ख्याल रखती है। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या हमारी जो पेंडिंग लिटिगेशन है उसको सॉल्व करने के अंदर कोई मदद मिल सकेगी? इन तीनों जो है मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है दिलनवाज चीमा साहब ने, एडवोकेट हाई कोर्ट है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक अच्छा नाम है, आप पहले भी इनको प्रोग्राम में देख चुके हैं और एक गहरा कानूनी तजिया देते हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। साथ ही साथ बैरिस्टर असद मुनीर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं अगेन, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रियल स्टेट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर काफी इनकी ग्रिप है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी हम इन्हें कोर्ट में करते हुए देखते हैं, उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे। साथ ही साथ मियां नईम अख्तर एडवोकेट हाई कोर्ट है, बहुत जल्द गालबन सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिविल मामलात के अंदर गहरी ग्रिप रखते हैं, उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे और तीनों मौजूआत के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं चीमा साहब, पहला जो मौजू है वो आपसे आगाज करना चाहूंगा। खबर ये है कि 27वीं तरमीम पहले भी चैलेंज हुई थी, लेकिन उसके अंदर गालबन सारी तरमीम को जो है वो उसको चैलेंज किया गया था। यहाँ पर जो मामला आया है जो अभी हमारे हालिया दोस्तों ने की है, उसके अंदर उन्होंने पिटिशन के अंदर सिर्फ ट्रांसफर ऑफ जजेस जो है उस पहलू को उठाया है कि जो हाई कोर्ट से पहले, जाहिर है आपको पता है आर्टिकल गालबन 200 है जिसके तहत कंसेंट जरूरी थी कि आप किसी भी ऑनरेबल जज को एक हाई कोर्ट से यानी लाहौर हाई कोर्ट से सिंध ट्रांसफर करेंगे तो उनकी कंसेंट होना जरूरी थी। और गालबन ये 18वीं तरमीम के ऊपर इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता था। अभी जो है वो अलाउ कर दिया 27वीं तरमीम ने। आप किस तरह से देख रहे हैं इस चैलेंज को? हाँ जी बट साहब देखें, ये वाकई एक दिलचस्प इसका पहलू है कि इस पिटिशन को बड़ा फोकस्ड और नैरो रखा गया है इस एक शिक की हद तक जो अभी तक इतला मिली है खबरों के जरिए। अब ज़ाहिर पिटिशन पढ़ने से वाजे होगा कि वो ऐसा ही है या नहीं जी, लेकिन अगर ये बिल्कुल इस शिक की हद तक है तो ये एक दिलचस्प पहलू है, क्योंकि ऐसे ही है कि बाकी पहले जो चैलेंजेस आए हैं वो मुकम्मल तरमीम, क्योंकि आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारी शिकें हैं जी, बहुत ज्यादा चेंजेस की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की गई थी, तो ये एक लिमिटेड है और फोकस्ड है और की भी हाई कोर्ट में गई है, लाहौर हाई कोर्ट में। जी, अच्छा, जो प्रोविजन है, पहले क्या होता था कि ट्रांसफर की प्रोविजन तो पहले भी मौजूद थी, लेकिन उस जज का जिसको ट्रांसफर किया जा रहा था उसकी कंसेंट लाजमी थी, वो पहलू जो है खत्म कर दिया गया है। अब ये मामला हुआ है, बहरहाल उसके बावजूद भी सिर्फ सदर का या प्राइम मिनिस्टर का भी इख्तियार नहीं है, उसका तरीक़ेकार इस वक्त ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आखिर फिर भी ये फैसला करना है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये फैसला करता है कि फलाने जज साहब को फलाने हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो फिर दो चीफ जस्टिस जहां से ट्रांसफर किया जा रहा है और जहां पे ट्रांसफर किया, जिस जगह पे फिर ट्रांसफर है, अगर लाहौर से सिंध तो फिर सिंध के और लाहौर के चीफ जस्टिस का उस जुडिशल कमीशन की मीटिंग में शामिल होना जरूरी है। तो वो दो चीफ जस्टिस की शमूलियत भी आ गई जो पहले एक निजाम था। अब जो एक चीज थी पहले वो अब यहाँ पे नहीं है कि उनकी जो खुद जज साहब है, फाजिल जज साहब है, उनकी भी कंसेंट हुआ, वो नहीं है। अब होगा क्या, लेकिन एक और शिक आ गई जी कि अगर वो नहीं मानते जज साहब या इनकार करते हैं ट्रांसफर से तो उनको रिटायर कर दिया, तस्वर किया जाएगा कि उस वक्त से रिटायर कर दिया गया है। ठीक ठीक। अब जाहिर है ये इसका एक पहलू जरूर ऐसा है जिससे थोड़ी सी जो है कम से कम जो एक रास्ता नजर आता है कि इस शिक को गलत इस्तेमाल किया जा सकता है या
جوڈیشری کے اوپر یا جو نظام ہے انصاف کا اس کے اوپر جو انتظامیہ ہے ایگزیکٹو ہے اس کا دباؤ جو ڈالنے کا ایک رستہ اس میں ضرور موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ لازماً ایسا ہی ہوگا, ٹھیک لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے اس سے کہ کیونکہ ہماری ایک تاریخ ہے, ہماری ایک خاص پولیٹیکل ہسٹری ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. ایگزیکٹو نے اکثر اوور ریچ کیا جوڈیشری کے اوپر, تو ایک خدشہ جو ہے یہ بالکل جائز خدشہ ہے, یہ موجود ہے, اس میں بالکل یہ امکان ہے. لیکن ایک اس میں چیز صرف بیلنس کو صحیح اپنے سامنے رکھنے کے لیے ضروری ہے, جیسے میں نے وضاحت پہلے کی کہ کل اختیار نہ وزیر اعظم کے پاس ہے, نہ صدر کے پاس ہے, نہ کسی اور انتظامیہ کے افسر کے پاس ہے, یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ لفظی بات ہے, کاغذی بات ہے, قانونی بھی ہوگی, لیکن میں پریکٹیکلٹی کی بات کروں, جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ فلاں جج جو ہے اس کو ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں لے کے جانا ہے, تو شاید کوئی ڈائسنٹ آپ کو نہ ملے, دونوں چیف جسٹس صاحبان بھی شاید اس چیز کو انڈورس کریں, تو پریکٹیکلی سپیکنگ پھر وہ آنریبل جج کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سینس کے اندر پوری آپ کی ہیرارکی بھی ڈسٹرب ہوگی, کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہیں اس کے اندر سینیورٹی بھی آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں, وہاں پر جو ججز ہیں ان کے اوپر بھی یہ معاملہ آئے گا. اوورآل امپیکٹ آ رہا ہے آپ کی جوڈیشری کی پرفارمنس. آپ دیکھیں بات صحیح ہے, اور ہمارا جو پریکٹس اور ایک ہماری کنونشن ہے وہ بھی یہی ہے. بہت کم, ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں. دیکھیں یہ پہلے بھی شکیں موجود تھی ٹرانسفر کی, سندھ سے لاہور میں یا لاہور سے سندھ میں ججز جاتے ہوئے, تو کبھی پریکٹس ایسی ہوئی نہیں کامن. تو بہت شاذ و ناز کوئی بڑا ریئر کیس ہو تو ہو, ورنہ ہماری جو ٹریڈیشنز اور ہسٹری اور ہماری کنونشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ جدھر پریکٹس کر رہے ہیں اسی بینچ سے آپ باہر سے آپ بینچ پہ اکثر جاتے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, پھر آپ وہیں پہ جو ہے ایلیویٹ ہو کے جج لگتے ہیں. اس کے بعد آپ اگر گئے تو سپریم کورٹ گئے. بٹ انٹر پروونس جو ہے ٹرانسفر یہ بہت ریئر ہے, مطلب کبھی اس طرح کا دیکھا نہیں ہے, زیادہ بندے پریکٹس ہماری کبھی بنی نہیں. میں تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں. اسد آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ اس کے اندر جو ہے وہ پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ ایک قدم آئے گی, اس کے اندر معاملات خراب ہوں گے, جبکہ دوسرا اسکول آف تھاٹ آپ کے سامنے ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ باقی ڈپارٹمنٹ کی طرح اس کے اندر بھی ہونا چاہیے. اور لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ ویسے ہی جس ڈومیسائل کے آپ ہیں یا پروونس کے ہیں وہاں پر آپ کو ویسے ہی نہیں لگنا چاہیے, اچھا ہو جائے, کرپشن سے پاک ہو جائے معاملات. جو باتیں ہوتی ہیں آپ کس طرح سے سمجھتی ہیں اس کو؟ سر بہت شکریہ. اچھا سر, میں گزارش کروں کہ سب سے پہلے تو اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ لے کے جانا ضروری کیوں ہے. کسی بھی جج کو, آنریبل جج کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک ٹرانسفر کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک جنرل پریکٹس ہم اپنی لوئر جوڈیشری میں دیکھتے ہیں, جہاں پر ون فائن ڈے ہم اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی 150 ججوں کا ٹرانسفر کر دیا گیا. کسی کو ملتان سے بہاولپور, کسی کو بہاولپور سے چیچا وطنی, کسی کو چیچا وطنی سے ناروال ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. بیسیکلی یہ پریکٹس اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ جب بہت عرصہ ججز ایک جگہ پہ رہ لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے, بینگ اے سوشل اینیمل, وہاں پر لوگوں کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن, کولیبوریشن, ایون اگر آپ کسی ایسے اسٹیشن پہ بھی ہیں جو تھوڑا سا جیوگرافیکلی آئسولیٹڈ بھی ہے, تو بھی آپ کا بہت سارا جو ہے وہ وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے, تو انٹریکشن ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پر اس ٹرانسفر کا اس کے علاوہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی ایک سیٹل پرسن کو ایک جگہ سے اٹھا کے, جس طرح اس کی ہم آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتے ہیں جو بڑی روٹین میں بڑی دفعہ جس کے اوپر اعتراض بھی کیے گئے, وہ اسلام آباد جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, جس میں جو وہاں کے لوکل ججز تھے وہ جو وہاں پر سول جج بھرتی ہوئے اوپر ایڈیشنل سیشن جج بنے اور سیشن جج بن کے ریٹائر ہو گئے, نہ وہ کہیں ٹرانسفر ہوئے, انہی وکیلوں کے سامنے وہی وکیل ان کے سامنے پیش ہوتے رہے, انہی کو وہ سنتے رہے. اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر یا تو یہ ٹرینڈ بن جائے نا کہ جی ہر سال بعد ہم نے کوئی 20-50 جو ہیں وہ ٹرانسفرز کرنی ہیں, اٹھا کر سندھ سے 10 ججز لاہور لے آنے ہیں, لاہور سے, اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ جو کیسز ہیں ان کو زیادہ میرٹ پر ڈیسائیڈ کیا جا سکے گا, چونکہ اس کے ویئر اباؤٹس ان لوگوں کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوگا. یہاں پر یہ فیکٹر نہیں ہے. یہاں پر ایک خاص جج کو ٹارگٹ کیا جائے گا, اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کو کسی اور جگہ بھیج دیا جائے گا. اب اس میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے فیصلے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب
جہاں تک اس بات میں کوئی جج اگر اینٹی گورنمنٹ ڈیسیژنز دے رہا ہے جو گورنمنٹ کے اپنے مسائل کی وجہ سے ہے، اس کا کوئی دیکھیں، ہم نے ججز کے سامنے پیش ہوتے ہوئے عمر گزر گئی ہے، اس میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ججز کا کوئی اپنا مزاج نہیں ہوتا، جو ان کے سامنے فائل رکھی جاتی ہے اصل میں اس فائل کا مزاج ہوتا ہے. بالکل آپ گورنمنٹ جو ہے وہ جو مرضی کرتی رہے. اب یہاں پر میں آپ کو اگر نمبر آف بتاؤں تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ایک پوری چارج شیٹ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف بنائی جا سکتی ہے. آپ سی سی ڈی کو سے لے کر تو آپ یہ صفائی پروگرام تک لے چلیں تو کیا گورنمنٹ کو ایگزیکٹوز کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، جو مرضی وہ کریں، جیسے مرضی چلتے جائیں. تو سر یہ جو ٹرانسفرز جب آپ کرنے پہ آئیں گے نا، اگر کوئی جج خاص طرح کا فیصلہ دے رہا ہے یا وہ کسی، تو اس کو اٹھا کر آپ دوسری جگہ لے جائیں گے، یا اگر کسی اور کورٹ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ کسی سینئر جج کو اٹھا کر اس کورٹ میں لے جائیں اور وہاں جا کر اس کو کسی، یہ مثال اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھی کہ وہاں پر بھی یہ معاملہ، میں تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں معاملے کو. میاں صاحب، آپ بھی ظاہر ہے سینیورٹی کے اس لیول پہ ہیں، بے شمار ججز کے سامنے آپ پیش بھی ہوتے ہیں. اب جو ایک پروویژن ہے اس کو اگر آپ ان دا فیس آف اٹ اگر آپ نہ بھی غلط سمجھے، لیکن استعمال ہمارے یہاں پہ قانون کا ایک شبے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور مثال اس کی ہے بھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ آنریبل ججز جو تھے وہ ایک سائڈ پہ تھے، تو ہم نے لاہور سے اٹھا کر ایک جو ہے وہ آنریبل ججز کو لے گئے. اس کے اندر سینیورٹی بھی ڈسٹرب ہوئی، وہ لوگ بھی ڈی مورلائز ہوئے. تو یہ اگر ایک روش رہے گی تو وہ جو ایک کوہیرنس ہے، جو ایک ہونی چاہیے کمپیکٹ، جو آپ کو افیکٹ آنا چاہیے، وہ آپ کا مسنگ ہو جائے گا. ججز آپس میں بھی ظاہر ہے اس کے اندر دیکھیں گے باہر سے جو آتے ہیں، اور پھر یہ کہ لینگویج کا مسئلہ آپ کو یہاں پر جو اردو بولی جاتی ہے وہ کراچی کی اردو سے بالکل ایک مختلف ہے. پھر کلچرلی آپ چیزوں، وہ ایک کوارڈینیشن بھی شاید لائرز کی اور بینچ کی اس طرح سے نہ پاسبل ہو. سمجھتے ہیں آپ اسی طرح سے؟ بٹ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں فار اینڈ اگینسٹ آرگومنٹس ہیں. کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں فار اینڈ اگینسٹ آرگومنٹس ہونا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہیلدی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کچھ لوگ اس کو فیور کرتے ہیں، کچھ اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. ایک جو اس کے اگینسٹ بات کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اپریہنشن ہے کہ اس آرٹیکل کا، آرٹیکل 200 جو ہے، جی اس کا مس یوز کیا جائے گا. ٹھیک. اب قانون، جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں یا آرٹیکل کی بات کرتے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں آپ اپریہنشن کے اوپر نہیں چل سکتے کہ ایسا ہوگا. اوکے ٹھیک. کورٹس کے سامنے جب معاملہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو گئی، اس آرٹیکل نے کر دی، کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جوریسڈکشن ایزیوم کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی وائلیشن ہو جائے گی. ٹھیک، یہ ہمارا خدشہ ہے، یہ ہمارا خدشہ ہے. خدشے کے اوپر عدالت نہیں چلتی. عدالت نے چلنا ہے اس چیز کے اوپر جو اس کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ ہے. جی، جو بات کل کو ہونی ہے، جس کا شبہ ہے، اس کو ہم آج بطور کسی جو ہے وہ پوائنٹ کے طور پہ اس کو انڈورس نہیں کر سکتے کہ ایسا ہی ہونا ہے. اب جو اس میں اگینسٹ جو ایک آرگومنٹ یہ جو کیا جاتا ہے مس یوز کا، اگر ہم 1973 کا کانسٹیٹیوشن اوریجنل دیکھیں تو دیکھیں جس وقت یہ آج کی بات نہیں، 73 میں کانسٹیٹیوشن بنا تو اس وقت بھی یہ امینڈمنٹ جو تھی، یہ آرٹیکل 200 تو پہلے دن سے ہے، اور اس وقت اور اس میں کنسنٹ جو تھی وہ اس وقت بھی شامل تھی کہ اگر کوئی جج کنسنٹ نہیں دے گا تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا. لیکن پھر اوریجنلی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ایسا ہی تھا، لیکن بعد میں اس میں وقت کے ساتھ امینڈمنٹ کر دی گئی کہ وہ جج ریٹائرڈ تصور نہیں ہوگا، اس کی کنسنٹ ضروری ہے. اگر وہ نہ جانا چاہے تو آپ اس کو بائی فورس نہیں بھیج سکتے. اب دوبارہ سے اس امینڈمنٹ کو اسی جو ہے وہ پیٹرن کے اوپر لے گئے جو اس کا اوریجن تھا 1973 کا، اب اسی کے اوپر ہے. اب اس میں دوبارہ پھر چیمہ صاحب نے جو بات کی کہ اپریہنشن کا کوئی حل ہوگا نا. ہر چیز کا کانسٹیٹیوشن جب کوئی بنتا ہے یا قانون بنتا ہے، اس کے فار اینڈ اگینسٹ تو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ مس یوز ہوگا. یہ جب بندوق بنی تھی تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اس سے تو لوگ بندے ماریں گے، لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، اس سے کسی کی حفاظت بھی کی جا سکتی ہے، جو پولیس کو بھی دی جا سکتی ہے. اسی وجہ سے جب آپ کا کوئی قانون بنتا ہے تو اب اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر
کوئی جج انکار کرے گا جانے سے تو اس کو بائی آپریشن آف لا وہ اسی لمحے اسی وقت ریٹائرڈ نہیں ہو جائے گا یا اس کو رخصت پہ نہیں بھیج دیا جائے گا. اس کا میٹر ریفر کیا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل کو. اگر سپریم جوڈیشل کونسل مناسب سمجھے کہ اس جج کا انکار جو ہے وہ ویل ریزنڈ نہیں ہے تو وہ اس جج صاحب کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کر سکتے ہیں, اس کو ریموو کر سکتے ہیں آرٹیکل 209 کے تحت. اب اس سے بہتر اور کیا حل ہو سکتا تھا کہ اس سے ایپریہنشن کو سکیور کر دیا آرٹیکل 2009 کے تحت کہ بلا وجہ جج کو, اب اس جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں گورنمنٹ کی نمائندگی بھی ہے, اس میں جج صاحبان بھی بیٹھے ہیں, اس میں ایک پورے کا پورا میکینزم موجود ہے, اس کے ہر بندے کا ایک ووٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک چیز اس چیز کو مان بھی لیا جائے اپریہنشن آپ کے آرگومنٹ, لیکن اگلی جو دلیل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کی جو کمپوزیشن ہے جوڈیشل کمیشن کی اس کے اندر وائلیشن ہے بیسک پرنسپل آف سپریشن آف پاور کی, اس کے اندر زیادہ ایگزیکٹو ہے. ایگزیکٹو کے خلاف ہی آپ کے مقدمات ہیں جو آنریبل ججز نے سننے ہیں. اگر وہ اس کے اندر یہ انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب اس فلاں کا فیصلہ آپ کریں, 90% کیسز میں گورنمنٹ پارٹی ہے, اب آنریبل جج کو یہ اگر خدشہ رہے کہ جناب گورنمنٹ اس طرف ٹلٹ کر رہی ہے اور پھر جو ٹرانسفر کرنے والے ہیں وہ بھی وہی لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں شامل ہیں میجورٹی, تو کیسے سمجھتے ہیں آپ کس طرح انصاف؟ اس میں اگر اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں بالکل میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی تو نہیں ہے. ٹھیک, اس میں تو میجورٹی جو ہے دیکھیں اٹارنی جنرل آپ دیکھیں. اچھا اس سے تھوڑا سا پیچھے 1 منٹ کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا 18ویں ترمیم سے پہلے, 18th امینڈمنٹ سے پہلے, جب سارے کے سارے ججز جو تھے ان کو نکالا ہی جو ہے وہ رکھا ہی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جاتا تھا. سو ڈسکریشن ہوتی تھی گورنمنٹ کی, وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر جو ہے وہ رکھا جاتا تھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان رکھتا تھا. اس سے ایک بہتر سسٹم آیا 18th امینڈمنٹ میں. اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی اور ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا, لیکن ایک ججمنٹ کے تحت پارلیمانی کمیٹی کو ڈسفنکشن کر دیا گیا. اب ایک اور اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں, اس سے بہتر تو اور کوئی سسٹم ہو نہیں سکتا کہ آپ نے دونوں کو مرج کر کے, گورنمنٹ کا بھی رول رہے گا, جوڈیشری کا بھی رول رہے گا, اس کو مرج کر کے ایک فارمیشن بنا دی. اب اس میں اٹارنی جنرل بھی ہیں, وزیر قانون بھی ہیں, آپ کے چیف جسٹس ہیں, پیونی ججز ہیں, چیف جسٹس کنسرنڈ ہائی کورٹس ہیں, اس کے علاوہ ریٹائرڈ ایک جج صاحب ہیں وہ بھی اس میں بیٹھتے ہیں کمپوزیشن میں. تو ایک پورے کا پورا سسٹم ہے. ہم یہ کہہ دیں کہ گورنمنٹ کے ووٹ زیادہ ہیں تو دیکھیں اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس کی فیور میں, ججز کی فیور میں بھی تو دے سکتے ہیں, اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے ایسا نارملی ان کا ووٹ ادھر ہی آتا ہے. لیکن چلے میں چیمہ صاحب کی طرف واپس آتا ہوں. چیمہ صاحب معاملہ یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے اگر آپ کا مان لیا جائے کہ یہ ساری چیزیں بہتر ہیں, لیکن جو ایک کوارڈینیشن ہے, ورکنگ ریلیشن ہے, وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آنریبل ججز ہم سے اٹھ کے جاتے ہیں اور وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. نیم اینی جج ظاہر ہے آپ بھی پیش ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے سوشل سرکل کا بھی حصہ ہوتے ہیں, لائر کمیونٹی کا بھی ہوتی ہے. بائی دا ٹائم دے ٹیک آتھ اور وہ اپنا کام کرتے ہیں, ہم اپنا کرتے ہیں, لیکن ایک کلچرل بیریئر نہیں ہوتا, لینگویج بیریئر بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک سموتھ ورکنگ ہے ود ان دا پروونس, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسی طرح سے, یا اس کے اندر یہ بھی بہتر ہے کہ جناب دوسرے صوبے سے آئیں گے تو وہ ایک ریلیشن ہوگا؟ یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے کہ صوبے آپس میں جو ہے وہ مزید مضبوط ہوں گے. دیکھیں بات تو یہ ہے, obviously میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ پروویژن جو ہے یہ باڈی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اسٹرینگتھن کرتی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں, اس بات کو ایکنالج بھی کر رہا ہوں, ریکگنائز بھی کر رہا ہوں کہ بالکل صحیح ہے. ہماری اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل یہ کنسرن جائز ہے لوگوں کا کہ اس شک کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. دیٹ از رائٹ, بالکل. بٹ آن دی ادر سائڈ, ادر دین دس, بالکل جو میرے بھائی نے کہا ٹھیک, اس ایک اپریہنشن کو اگر ہم فور دا ٹائم بینگ علیحدہ رکھیں تو ہم ڈسکس کریں کہ اس پہ اعتراض کیا ہے. وہ بھی بات ویسے صحیح تھی کہ ضرورت بھی خیر کیا ہے, کسی بندے کو ایک صوبے سے اٹھا کے دوسرے صوبے میں لے کے جانے کی ویسے ضرورت بھی کیا ہے. یہ بھی ایک سوال بڑا جائز ہے. وہاں پہ جو جج صاحبان لگے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے, یہ اپنی جگہ. بٹ آن دی ادر سائڈ ہارم بھی کیا ہے اگر ایک جج کو خاص اس کے فیصلے دینے کی یا ناپسندیدہ فیصلے دینے کی وجہ سے ٹرانسفر اگر نہیں کیا گیا, جسٹ امیجن کریں یہ سچویشن نہیں ہے, ادر دین دیٹ ٹرانسفر کیا گیا ہے, تو اس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ مطلب واٹ از دی ایشو
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کی فیور میں بڑی بہت ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں, گو کہ شاید وہ حقیقت میں ہو یا نہ ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں انٹر پروونشل ہارمونی کی امپروومنٹ کی بات بالکل آپ کر سکتے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں, جہاں تک مجھے پتا, دوست جو پریکٹس کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں کامن پریکٹس ہے کہ پشتو بولی جاتی ہے. جی, نہ اردو بولی جاتی ہے, نہ انگلش اکثر بولی جاتی ہے, پشتو بولی جاتی ہے. اور نان پشتو سپیکنگ کاؤنسل اگر وہاں پہ پیش ہوتا ہے تو اس کو اس طرح نہیں فالو کر پاتا کہ پروسیڈنگز میں کیا ہو رہا ہے. دوست بتاتے ہیں. جی جی. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب کلچرل ڈفرنس دیکھیں. اب obvious سی بات ہے, اگر جج صاحبان ڈفرنٹ پروونسز سے ادھر جائیں گے تو ایک کلچرل ہوموجینیٹی تو پیدا ہوگی. اس کے اندر جو ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہے, وہ علیحدہ بحث ہے, وہ میں سمجھتا ہوں. بٹ آپ اس کی فیور میں یہ بھی بات, دوسری آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایٹ پیار کریں گے آپ دوسری سروسز کے ساتھ. جو باقی سروسز ہیں ملک کی, ان کے اندر تو اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ جس صوبے سے ہیں آپ ادھر ہی رہیں, آپ پورے ملک میں پوسٹ ہوتے ہیں. یہ کامن چیز ہے. گو کہ یہاں پہ ایک بحث ہوگی کہ یہ پروونشل ہے یا فیڈرل ہے, وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں تو آپ فیڈرل تو اس طرح نہیں ہے نا وہ امپلائی, فائن. بٹ ایک میں ایک ان پرنسپل بات بتا رہا ہوں نا. سو اگر ہماری کنٹری میں ہماری یہ ٹربلڈ پولیٹیکل ہسٹری نہ ہوتی, ہماری ٹربل پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری نہ ہوتی, تو ہم اتنا زیادہ نہ اس پہ ہیزیٹنٹ اور ریلیکٹنٹ ہوتے. ہماری یہ پریکٹسز اگر واقعی جس طرح ریکوائرڈ ہے اس طرح ہو رہی ہوتی ٹرانسفر پوسٹنگ کی, تو ہم اتنا کنسرن بھی شو نہ کرتے. شاید ہم کہتے اس میں کیا حرج ہے. بالکل ٹھیک. بٹ وی نو دیٹ وی ہیو ہیڈ پرابلمس, اینڈ وی نو کہ اس طرح کی پروویژنز جو ہیں کین بی یوزڈ بائی ایگزیکٹو. بالکل. جی بس اب ایک میرا ضمنی کوسچن وہ یہ کہ ایک یہ بھی اعتراض آ رہا ہے کہ جناب اس کو ایک محکمے کی طرح لیا جا سکتا ہے, بیکاز آنریبل ججز آر دا پرسنز who are there to protect the fundamental rights. ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو ایک محکمے کی طرح آپ نے چلانا ہے کہ فیڈرل کا ادارہ ہے تو پوری فیڈریشن میں گھومے جیسے بیوروکریسی ہے. کیونکہ مثال ایک یہ بھی دی جاتی ہے کہ جناب جب باقی محکمہ جات جاتے ہیں, ان کے آفیشلز جاتے ہیں, تو پھر آنریبل ججز کیوں نہیں جا سکتی. لیکن آپ ذمہ داری کا ان کے اوپر برڈن دیکھیں. نہیں, ایک اور بڑی خیر ایک لمبی اس میں نہیں جاؤں گا, بحث ہے کہ اس طرح ہے نہیں نا. آپ کی جو کورٹس ہیں وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں اسپیسیفکلی پرووائڈیڈ ہیں آرٹیکل 175 کے تحت. دیر از اے سپریم کورٹ جس کے اندر چیف جسٹس اینڈ سو مینی ججز. دیر از اے ہائی کورٹ ود چیف جسٹس اینڈ سو مینی ججز. یہ کوئی کلیکٹو جو ہے وہ انسٹیٹیوشن تو ہے نہیں جس کا نام آپ جوڈیشری کہتے ہیں. یہ ایز پر پروونس ہے. یہ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل کریشن ہے نا. کانسٹیٹیوشن نے سپریم کورٹ ایک چیز بنا دی, پھر کانسٹیٹیوشن نے ہائی کورٹس بنا دیے جن کی اسپیسیفائڈ جورسڈکشنز اور پاورز ہیں. ٹھیک ٹھیک بالکل. سو یہ آپ اس کو اس سینس میں نہیں لے سکتے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے جوڈیشری. اور میں ایک ہٹ کے خیر بحث ہو جائے گی, میں اس وقت اس میں نہیں جاؤں گا. یہی ایک بڑی سیریس پرابلم ہے ہماری جو نظام ہے نا انصاف کا, اس میں بہتری کرنے میں جو دشواریاں آتی ہیں اس میں یہ بہت بڑا ریزن ہے. بالکل. کیونکہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہوتا ہے اس سے لوگ بڑے سوال کرتے ہیں کہ آپ کرتے کیوں نہیں کچھ. تو وہ یہ اکثر یہ جواب دیتے ہیں پرائیویٹلی یا پبلکلی کہ میں کر بھی کیا سکتا ہوں. چیف جسٹس کے پاس اتنے اختیارات ہوتے نہیں ہیں جیسے چیف آف آرمی سٹاف ہے یا جو چیف چیئرمین لگا ہوا ہے اپنے ادارے کے اوپر, اوگرا کا ہے یا دوسرا ہے, وہ پورے کے پورے آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے with complete powers. بالکل ٹھیک. بالکل. The Chief Justice of Pakistan doesn't have that power. بلکہ جو سبارڈینیٹ کورٹس ہیں ہائی کورٹس کی, وہ تو ہائی کورٹ تک کے ہیں. ہائی کورٹ کے پاس سپروائزری جورسڈکشن ہے ان کے اوپر, not the Chief Justice of Pakistan. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا. اسد میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی جو پٹیشن کے حوالے سے بات کی جائے, جو اسد جمال صاحب ہمارے سینئر ہیں انہوں نے کیا ہے, اور جو اپنا سید شہاب کتب اس میں پیش ہو رہے ہیں اور دوسرے کھوسا صاحب پیش ہو رہے ہیں. پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر آپ سمجھتے ہیں یہ کیا جا سکتا تھا, کیونکہ ایک آرگومنٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ جناب وہی بینیفیشری ہیں, وہی آنریبل ججز سم ہاؤ کہ انہی کی ٹرانسفر کے متعلق یہ معاملہ ہے اور وہ خود ہی اس کی سماعت کریں گے. سر دیکھیں, میں پہلے جو آپ کا سوال ہے اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے سچیمہ صاحب نے بھی فرمایا اور میاں صاحب نے بھی فرمایا. دیکھیں ہمیں اس بات کے اوپر بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا یہ ٹرانسفرز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. ہمیں اس بات کو لے کر کے جی یہ بڑی ہیلدی سپیچ اس میں جنریٹ ہوگی اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا.
میں اس میں تھوڑا سا ڈیو ریسپیکٹ ڈس ایگری کروں گا جو باقی حضرات سے، کہ اس بات کے اوپر ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ٹرانسفرز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ٹھیک. یہ ٹرانسفرز اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ٹرانسفرز چلنگ ایفیکٹ کریٹ کرتی ہیں. چلنگ ایفیکٹ مینس کہ یہ آپ کو آزادانہ فیصلے کرنے سے روکیں گی. جب آپ ایک صوبے میں بیٹھے ہیں اور آپ وہاں پر ایک سرٹن ٹائپ کے کیسز میں کچھ فیصلے کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر کہیں اور بھیج دیا جائے گا. اس کے پیچھے دیکھیں جج بھی ایک انسان ہے، اس کے پیچھے ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ کوئی کلندر نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ یہاں سے اٹھا کے زیارت لگا دیں گے. اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، ان کا کریئر ہے. آپ دیکھیں اگر ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو فوج کے پاس بہت اچھا بہت ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور بڑی اس کی ہمیں اپنی فوج پہ فخر بھی ہے بہت سارے حوالے سے. تو اگر فوج نے یہ ٹرانسفر سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایک بندہ راولپنڈی میں پوسٹڈ ہے، وہاں سے اٹھ کے آپ اس کو لگا دیتے ہیں زیارت میں، تو اس کا بچہ گیریزن اسکول سے نکل کے گیریزن اسکول میں چلا جاتا ہے. ایک سسٹم بنایا ہوا ہے نا انہوں نے. تو آپ کہتے ہیں کہ سسٹم بن جائے تو پھر شاید یہ پاسبل ہو. سسٹم بن جائے تو بھی شاید کیوں پاسبل ہو. میرا کوشچن پھر وہیں کھڑا ہے کہ آخر کرنے کی ضرورت کیوں ہے. ٹھیک ٹھیک. ابھی بات ہم اس بات پہ ہیں کہ ناپسندیدہ فیصلے کوئی دے گا تو اس کو بھیج دیں گے، ناپسندیدہ فیصلے کوئی دے گا تو اسے بھیج دیں گے. ابھی ایگزامپل ادروائز ہے، ابھی پسندیدہ فیصلے دینے والے کو لے گئے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سینیارٹی بھی متاثر ہوگی اور بینچ جو ہے وہ انسرٹینٹی کا شکار رہے گا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے سر کہ ہم کورٹ کا بہت ٹائم لیتے ہیں، 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں ایک پٹیشن کے اوپر، اور 2 گھنٹے بعد کورٹ کو بھی سمجھ آ جاتا ہے میٹر. کورٹ کسی نئی کمپوزیشن کے اوپر ہمیں وقت دے دیتا ہے کہ جی یہ چیز ہے، یہ آپ بھی ٹائم لے لیں، ہم بھی لے چکے. اوبیسلی باقی وکلا حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کورٹ بھی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. تو کورٹ ہمیں ٹائم دے دیتی ہے، کوئی ڈی بی ہے، فل بینچ ہے یا سنگل بینچ ہے آنریبل، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹائم لے لیں، ہم اس کو نیکسٹ ویک دوبارہ سنتے ہیں، فلاں ڈیٹ کے لیے فکس کر دیتے ہیں، آپ یہ والے ڈاکومنٹس فائل کرتے ہیں. تو اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ پارشلی ہرڈ. جج صاحب نے اپنے نوٹس بنا لیے ہوتے ہیں. آپ اگر اس سارے سسٹم کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک منٹ اس قوم کے ٹیکس پیئر منی کے اوپر ہے سر. ٹھیک ٹھیک. جب وہاں سے وہ جج صاحب اٹھ کے چلے جائیں گے سندھ جی، اور ادھر یہاں نئے جج صاحب آ جائیں گے تو وہ 2-2.5 گھنٹے کی ایکسرسائز پھر سے ہوگی. بالکل. اور یہ ایک کیس کی بات کر رہے ہیں، میں ایک کیس کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح ملٹی پلائڈ بائی وہ جو جج صاحب 2000 کیسز سن رہے ہیں، ان سب کیسز میں یہی ہوگا سر. میں پوائنٹ آ گیا. میں میاں صاحب آپ کی نہیں معذرت کے ساتھ مجھے ادھر ایک بات کرنی ہے. دیکھیں سر یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. آپ کے پرنسپل بینچ سے اٹھ کے جب ججز چلے جاتے ہیں، بہاولپور بینچ چلے جاتے ہیں، پنڈی بینچ چلے جاتے ہیں، تب بھی ایسا ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم جی صاحب وہ فکس بھی نہیں ہوتا نا کیس کافی عرصہ، اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. I agree to this extent. This is also a problem. I don't know اس کا کوئی ایڈمنسٹریٹو سولوشن چاہیے کہ آپ کے کیسز چل رہے ہیں، سڈنلی بینچ از ناٹ اویلیبل، آپ کا کیس بھی نہیں لگتا، اور وہ پھر یہ بھی ڈسکشن کے اندر ایک یہ آخری ٹاپک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جی میٹر. یہ آخری ٹاپک پہ لے کے چلتے ہیں. میں میاں صاحب آپ سے پھر میں اگلے ٹاپک کی طرف جاؤں گا. ابھی جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ میں ہو سکتی تھی یا اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ وہ سم ہاؤ میں سے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ ایک بینیفیشری کے طور پہ بھی دیکھا جائے گا کہ جناب آپ تو سن ہی نہیں سکتے، آپ ٹرانسفر چاہتے ہیں نہیں چاہتے، بٹ یو آر دا سبجیکٹ میٹر آف ڈسکشن. تو ہاؤ کین یو نو ایجوڈیکیٹ آن دس؟ اچھا، اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ میرے خیال شاید اعتراض اگر آفس نے نہیں کیا، ہو سکتا آفس اعتراض کرے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جانا جو ہے وہ شاید جو ہے وہ فورم اس کو کورٹ جو ہے وہ obviously ڈسکس کرے گی جو سیکشن کے پوائنٹ سے. یا تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہونا تھا کیونکہ اسمبلی نے نیشنل اسمبلی نے یہ بل پاس کیا ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا تھا. اب سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا ہے تو پھر اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہی ہونا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ میں وہ تو آلریڈی ہوئی ہے ادھر. اب لاہور ہائی کورٹ میں جہاں تک میرا علم ہے، مجھے معلوم ہے، لاہور ہائی کورٹ میں تو کانسٹیٹیوشنل بینچز ابھی جو ہے وہ بنے بھی نہیں ہیں. تو اب اس کے لیے ایک الگ سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اور فارمیشن ہوگی. یہ بینچ میں ہی جانا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہی جانا ہے. یہ تو کورٹ نے دیکھنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جہاں پہ پہلے جو ہے، لیکن آپ نے جب ساری کی ساری ایز اے ہول امینڈمنٹ کو چیلنج کر دیا تو اس میں یہ چیز بھی آ گئی
بالکل یہ آرٹیکل 200 اور ججز کی ٹرانسفر بھی آ گئی تو ایز اے ہول اس کو دیکھا جا سکتا تھا. بالکل اب وہ آلریڈی میٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے, تو کیا لاہور ہائی کورٹ اس میں جورسڈکشن ازیوم کرے گی؟ یہ بھی ایک ہرڈل ہوگی جو میرے فاضل دوست اس میں جو ہے وہ پیش ہوں گے, ان کو یہ سوال ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ایک ہیلتھی ڈیبیٹ جو ہے وہ دیکھنے کو آئے گی. دونوں سائیڈوں کے اوپر پوائنٹس بھی ہیں اور اگینسٹ بھی ہیں. اب یہ تھوڑا سا وقت بھی ہمیں بتائے گا کہ آئینی ترمیم جو ہے بہتر تھی یا نہیں تھی. دوسرے موضوع پر بڑھوں گا, اور آنریبل چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ابھی حالیہ ایک عندیہ دیا کہ جناب وہ ہائی کورٹ کے اندر جتنی اسامیاں حالی ہیں آنریبل ججز کے لیے, ان کو جو ہے وہ پر کرنا چاہتی ہیں, ان کو فلفل کرنا چاہتی ہیں, تاکہ عام جو لیٹیگنٹس ہیں ان کے معاملات کے اندر بہتری آ سکے. میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 60 ججز ہیں اور 60 ویکینسیز ہیں, سارے لگا دیتے ہیں, باری آ جائے گی, لیفٹ اوور نہیں ہوا کریں گے, معاملات بہتر ہو جائیں گے. اس سے بھی ڈبل چاہیے, لیکن کم از کم یہ تو بالکل ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. لیکن سیاست کی نظر ہے کیوں نہیں ہوتی آج تک؟ میں آپ کے ہم شو پہ بیٹھے ہیں, حکومتیں بدلتی رہی, سارا کچھ ہوتا رہا, لیکن ہم کنسسٹنٹلی کہتے رہے ہیں یار آپ یہ ویکنسیز جو ہے نا ان کو فل کریں. دیکھیں کون جو ہماری پولیٹیکل ٹرموائل ہے نا اس ملک میں, انفارچونیٹلی ایک پارٹ اینڈ پارسل رہا ہے ہمارا. ٹھیک, لیکن ہم جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے نا اس کے نہ کریں سیکریفائس اس کے لیے. اور دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں ہر گروپ کی کوئی نہ کوئی اپنی پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس والا معاملہ آ جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت اپوائنٹمنٹس نہ ہوں اور اس وقت اپوائنٹمنٹس ہو جائیں. لیکن آپ دیکھیں یہ جو سوچ ہے نا یہ ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے, لوگوں کے مفاد کے بھی خلاف ہے, اور انصاف کے بھی خلاف ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس پہ ہونی چاہیے. آپ کو اپوائنٹمنٹس کریں, جو اسٹرینگتھ ہے کمپلیٹ کریں, وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اتنا بڑا صوبہ ہے, آپ پاپولیشن تو دیکھیں, اس میں آپ فل اسٹرینگتھ پہ بھی نہیں لے کے جائیں گے. 40 ہائی کورٹ کے ججز تو بہت تھوڑے ہیں. آپ دیکھیں تقریباً کچھ بالکل کہاں 35-40 35 میں چلتا رہا, 40 ہو گئے, 35 ہو گئے, یہ ہے. اب آپ 31 میں بھی 31 میں ریزگنیشنز ہو جاتی ہیں, ایلیویشنز ہو جاتی ہیں, ریٹائرمنٹس ہو جاتی ہیں, وہ نمبر تو بالکل ہاف کے قریب آ گیا. جب ہاف پاور پہ آپ پروونس آف پنجاب کے ہائی کورٹ کی ڈسپنسیشن آف جسٹس کا آپ تصور تو کریں سر. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اینی وے ہسٹری کو چھوڑیں, یہ بالکل صحیح ہے. ہم سمجھتے ہیں چیف جسٹس صاحبہ بالکل صحیح, وی آر ٹوٹلی فور اٹ جی. اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے, ویکنسیز شوڈ بی فلڈ, اینڈ دیز کنسرنز ود رسپیکٹ کہ کون سا ہے پارٹی پاور میں یا کون سی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی ایسی اپوائنٹمنٹس ہمارے ملک میں نہیں ہوئی جن میں لوگوں نے اعتراض یا اپنے رائے یا اپنے ویوز نہیں دیے. نو پرابلم, نظام کو چلنے دیں, اس کو روکیں نہیں. یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ اپوائنٹمنٹس ہی نہ کریں. بالکل ٹھیک. میں اسد آپ کی طرف آؤں گا. ایک یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ جی دیکھنا پڑتا ہے, ظاہر ہے آپ کو کمپیٹنٹ جج لگانے چاہیے, اور اس کے اندر ظاہر ہے اویلیبلٹی, پھر سیاسی معاملات اس کی وجہ سے بھی رکاوٹ کا شکار رہتی ہے. لیکن چیمہ صاحب فلی سپورٹ کر رہے ہیں کہ تعداد تو بڑھا دیں, 60 نہیں تو بلکہ اس سے زیادہ کر دیں. تو اس سینس میں تو چیف جسٹس صاحبہ کا جو یہ ایک انٹینشن انہوں نے ظاہر کی ہے یہ ٹھیک ہے. سر میں کہوں گا کہ بہت اچھا اقدام ہے جو انہوں نے بھی کہا ہے. آپ اگر غور کریں تو کہ جو 2 لاسٹ ایلیویشنز ہوئی ہیں, اس سے پہلے ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ 31 کے قریب رہ گئی تھی. پھر ظاہری بات ہے کچھ بینچز میں گئے ہوتے ہیں. آپ یقین مانیں اتنا لوڈ تھا. ابھی ریسنٹلی جو نئے ججز آئے ہیں جن کو ابھی کنفرم کیا گیا ہے, اور میں ٹو بی ویری آنیسٹ بڑا اپریشیٹ کروں گا ان تمام ججز کو. انہوں نے اتنا کام کیا ہے, انہوں نے اتنا کام کیا ہے, بہت لیٹ سٹنگز بھی کر رہے ہیں, بہت لیٹ سٹنگز کی سر, ایوننگ تک. نام لینا مناسب نہیں ہے. ججز نے صبح ڈبل بینچز کیے, شام میں دوپہر کو 12 بجے آ کے سنگل شروع کیا, 4 بجے تک سنگل بینچز کیے. سر ہم خود اس میں گئے, بٹ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایٹ لیسٹ ہماری بھی ڈائریاں تھوڑی سی ہلکی ہوئی, ہم بھی کلائنٹ کو جواب دینے کے قابل ہوئے کہ بھائی یہ ڈسپینس ہو گیا. سر 2019 کے 17 کے 18 کے میٹرز جو ہے نا وہ پینڈنگ تھے, وہ لگے. پھر اب بڑی اچھی پالیسیز بنائی گئیں اس حوالے سے کہ کس طرح سے فکس کرنا ہے. پرانے کیسز کو فکس کیا گیا,
ہاں کچھ تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، وہ ہر آدمی کی ورکنگ سے ہوتا ہے کہ یہ جو رنگ برنگی لسٹیں ہیں انہوں نے تھوڑا سا ذرا لیکن اس کا بھی فائدہ تو ایک فائدہ ہوا، لیکن اس کو سر اس سے دیٹ کم کین از بی کم ڈن ان ا جیسا بھی بیٹر ہے وے. تو ہمیں کہہ سکتے ہیں نا بھائی ریڈ لسٹ میں ہے، میں نے ڈیٹ نہیں دینی. یہ کہہ تو سکتے ہیں نا سر، ہم بھی تو باز نہیں آتے نا، ریڈ لسٹ میں بھی ریکویسٹ آ رہی ہے سر ریڈ لسٹ میں ہے، یہ پنک میں ہے، یہ پنک بارڈر والی میں ہے، وہ یہ تھوڑا سا ضرور ایشو رہا. لیکن میری اس میں گزارش یہ تھی، بڑے عرصے سے میں اس بات کا رہا ہوں، جو ہے وہ ایڈوکیٹ رہا ہوں اس بات کا، کہ آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جن میں ہر جج کی 2 سنگل لسٹیں نکال دیں، ایک پری ڈی بی اور ایک پوسٹ ڈی بی. تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے پتا ہے کہ میرا پوسٹ ڈی بی میں ہے تو میں صبح نہیں آؤں گا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ 9-10 بجے آ جاتے ہیں، کہ میرا ریگولر ہے 9:30-10 بجے کے قریب آپ آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اپنی پیس پہ چلتی ہے کورٹ، پھر ڈی بی شروع ہو جاتی ہے، پھر ڈی بی کے بعد جج صاحب آتے ہیں، پھر وہاں چلنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل تو میرا اس میں یہ بڑا عرصے سے رہا ہے، کبھی بینچ اور بار اس بات کو سن نہیں لیں گے کہ یہ 2 الگ الگ لیکن نہیں سنی جاتی آپ کی بات رجسٹر بھی ہوتی ہے. میں آگے چلتا ہوں، میں میاں صاحب سے بھی فائدہ اٹھانا چاہوں گا. میاں صاحب، ایک تو جو کرمنل کیسز کے معاملات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ معاملات آتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، کہ اس کے اندر ظاہر ہے رش بڑا زیادہ ہوتا ہے، ایون آپ پہنچ نہیں پاتے ڈائس تک اپنی بات کرنے، بعض اوقات نان پروسیکیوشن بھی معاملات خارج ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. تو یہ کرمنل میٹر کے اندر یہ آپ سمجھتے ہیں سول میں بھی یہی حال ہے؟ بالکل سول میں بھی یہی حال ہے. سول میں بھی جو ہے وہ آپ کی جو سول ریویژنز ہیں وہ لگتی ہی نہیں ہے، فکس ہی نہیں ہوتی. ایک مدت گزر جاتی ہے، نوٹس ہو گئے جس کیس میں، اس کیس میں تو میرا خیال ہے وہ لگتی کو 2 سال بعد ہے. وہ جج صاحبان جو ہے نا، وہ اس کو اگر آپ سی ایم دیں تو وہ بھی فکس نہیں کرتے. اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ججز کی جو ہے وہ کمی ہے. اور میرے جیسے دوستوں نے کہا اس بات کے اوپر تو سارے وکلا ہی یونینیمس ہیں کہ ججوں کی تعداد، جج صاحبان کی تعداد پوری کریں. لیکن پھر آپ نے کہنا ہے کہ اس کو لگا دیا، اس کو نہیں لگایا. اچھا نہیں، دیکھیں اب اس ڈر سے نہ لگائیں کہ اس کو لگا دیا، یہ پھر وہی ایک بحث شروع ہو جائے گی. آپ جج صاحبان کو لگائیں، آپ پوری سکروٹنی کر لیں، بعد میں نہ کہیں کہ اس کی ڈگری جعلی تھی. تو آپ پوری سکروٹنی کر کے لگائیں. اور ایک اور بات جو اصل کریں، جو کہ جب ایک کیس لگ جائے تو لگنے کے بعد ہمیں میسج آ جاتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو آپ کا کیس لگ گیا، یا کوئی ڈیٹ دے دی جاتی ہے، ہم سی ایم فائل کرتے ہیں 2-3 مہینے کی ڈیٹ ہائی کورٹ میں تو روٹین کی ہے. 3 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ری شیڈول ہو گیا. اب پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر 3 مہینے. میں ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں 3 ڈیٹیں پڑتی ہیں سال کے اندر سول میٹرز میں. کافی. اور کیا ایک مارچ میں پڑ جاتی ہے، مارچ کے بعد ایک ستمبر میں پڑ جاتی ہے، اور ایک پھر جا کے نومبر دسمبر کی پڑتی ہے. تو 3 ڈیٹس پڑتی ہیں ٹوٹل، اور سال گزر جاتا ہے. تو اب جو ڈیٹس پڑیں گی وہ یقینی طور پہ اب چھٹیوں کے بعد کی کہیں جا کے پڑھنی ہے سپتمبر کی. تو ججوں کی تعداد اگر ٹھیک ہوگی تو سول، کرمنل سارے معاملات جو ہیں وہ، اور ایون کمرشل سائیڈ کے اوپر ہمارے بینکنگ کے جو کیسز ہیں وہ سنے نہیں جاتے، باری نہیں آتی. ڈی بی کے میٹرز جو ہیں وہ ایک کیس شروع ہو جائے باقی لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو مرڈر ٹرائلز ہیں، ایک آپ بحث سنتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا ایک اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ سول ہو یا کرمنل ہو پارٹیز کے رائٹس ہیں، اور وکیل کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا مدعا جو ہے وہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو جج صاحبان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ اسسٹ کر دوں. اب اس میں کچھ جج صاحبان کا مزاج بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ بڑی پیشنس ہیئرنگ دیتے ہیں. تو کچھ جج صاحبان فورن پوائنٹ کے اوپر جب وہ پہنچ جاتے ہیں منٹوں سکنٹوں میں فیصلہ کر دیتے ہیں، کچھ جج صاحبان ٹائم لیتے ہیں. تو اس کا مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھائیں، اور پراپر ورکنگ جو ہے. اب پھر اس میں یہ بھی ایک WhatsApp ہو کہ ایک جج جو ہے وہ کام کر رہا ہے 5 بجے تک، اور ایک جج جو ہے وہ 10 بجے ہی جو ہے وہ سارا کچھ اپنا جو ہے وہ سمیٹ کے وہ کہتا ہے جی باقی لسٹ کینسل، بس میں نے 10 بجے تک ہی کام کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کنفرمیشن کے بعد جو ہے، یہ بھی ہمیں بار کو ایک گلہ ہے کہ جب جج صاحبان کنفرم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ اسی طرح سے پراپر ٹائم اپنا جو ہے وہ میکسیمم لسٹ کو ایگزاسٹ کرنے. کوئی بکھر سے آ رہا ہے، کوئی میاں والی سے آ رہا ہے، کوئی چیچا وطنی سے آ رہا ہے، کوئی سیالکوٹ سے آ رہا ہے، تو لوگوں کا گریوس جو ہے وہ ریڈریس کریں. ان کے تھرو جو ہے وہ اسی عدلیہ نے جو ہے وہ صاف کرنے ہیں. لوگ پریشان ہیں. ایک سر اس میں صرف میں فائنل کہ جج جو ہے نا سر اس کو لگا دیں بس،
جب جج کو صرف ایک اسکروٹنی کر دیں کہ کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں، بس اس کے بعد لگا دیں جج لگنے کے بعد جج ہو جاتا ہے سر، وہ کسی کی طرف نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہم نے کئی سالوں سے آبزرو کیا سر. بڑا اچھا ناظرین اقدام ہے آنریبل چیف جسٹس صاحبہ کا بھی، جو ان کی سوچ ہے کہ ساری اسامیاں ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس کو پر ہونا چاہیے تاکہ لٹیگنٹ کے مسائل جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اسی طرح سے انہوں نے انڈسکرمنیٹلی جو ہے وہ جو ایک فٹنس سرٹیفکیٹ تھے اس کے متعلق بھی ایک بڑا اقدام لیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جو ابھی کورٹ کے بغیر جو معاملات ہو رہے تھے اس کے اندر بڑا اچھا انہوں نے اقدام کیا. ریولوشنری سٹیپ لے رہے ہیں جس کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے. تیسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی حالیہ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے یہ ایک لیٹر جاری ہوا جس کے اندر انہوں نے ایجوکیشنل رول جو تھے اس کے اندر امینڈمنٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ فردر جو لا کالجز آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مشروم گروتھ ہے، فلاں نے بھی لا کالج کھول لیا ہے، لائرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ کیا پروڈکٹ ہم پیش کر رہے تھے اس کے اندر انہوں نے 3 سال کے لیے غالباً روک دیا ہے کہ جناب اب یونیورسٹیز جو ہے وہ فردر کالجز کو اپنے ساتھ افیلیٹ نہیں کریں گی، فردر داخلے نہیں ہوں گے، پہلے جو چل رہے ہیں وہی معاملات ہوں گے. اچھی پروڈکٹ ہم بنا سکیں گے. چیمہ صاحب یہ اچھا اقدام ہے سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال یہ ایک بڑا سیریس کنسرن تو ہے، اس کو ہم نے مینج بھی کرنا ہے اور اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے. کوالٹی ایجوکیشن آبویسلی مطلب اس میں کچھ ایکسٹرا یا کوئی نئی بات اس میں کر نہیں سکتا ہوں. یہ ایک ویل اسٹیبلشڈ ویل نون چیزیں ہیں، بالکل ویل ٹراڈن پاتھ ہے، سب کو پتہ ہے. جب تک ہم انسٹیٹیوشنز کو صحیح طرح ریگولیٹ نہیں کریں گے، ان کو صحیح طرح مینج نہیں کریں گے، ہر گلی میں یا ہر چوراہے پہ اگر چھوٹا لا سکول ہوگا. ویسے اس میں دوسرے سائڈ بھی آپ لوگوں کو ڈسکریج بھی نہیں کرنا چاہتے. بہت سارے لوگ ظاہر ہے بڑی محنت کر کے انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں اور نہیں بھی کر پاتے ریکوائرمنٹس پوری، فائن. پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی کمی بھی ہے ملک میں، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے بات. بٹ مطلب یہ کوئی حل نہیں ہوگا کیونکہ پرابلم پھر یہ ہو جاتا ہے کہ سٹینڈرڈز بالکل ہی جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور آپ کا پھر obviously جو وہاں سے پروڈکٹ ہے، جو آپ کا رزلٹ ہے، جو آپ کا اس کے بعد ییلڈ آئے گی وہ اچھی تو نہیں ہو سکے گی. ظاہر ہے پھر وہ پورے پروفیشن پہ اس کا افیکٹ پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے، تو صحیح اقدام ہے. میں اسد آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک یہ بھی چیمہ صاحب نے کہی ہے بات. دوسرا یہ ہے کہ پہلے جو افیلیشن ہے پاکستان بار کونسل کو وہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے ایڈمیشن ہو گئے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی افیلیشن کینسل ہو گئی، انہوں نے ٹھیک نہیں کی تھی. اب وہ اتنی تعداد میں جو طالب علم ہیں جنہوں نے فیسیں بھی جمع کروائیں، وہ وہاں پہ پڑھا بھی، پھر اس کے علاوہ اپنا ٹائم بھی دیا، ان کو پتہ چلتا ہے جی آپ تو اب اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ شروع سے آئیں. سر اس میں دیکھیں یہ تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے کچھ 4-5 فورمز ہیں. پاکستان بار کونسل ہے، پنجاب بار کونسل ہے، پھر ہر یونیورسٹی کی اپنی ویب سائٹ بھی موجود ہے، اور پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کی ویب سائٹس ہیں. اس پہ جو ریکاگنائزڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی لسٹ دی جانی چاہیے، ان کے نمبر آف اسٹوڈنٹس لکھ دینے چاہیے کہ ان کے پاس اتنی سیٹیں ان کو الاؤڈ ہیں صرف. اب سر اس میں جو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے 2-3 وجوہات کی بنا پہ. کہ اس کا ایک تو امپیکٹ آتا ہے کورٹ کے اوپر سر، ٹھیک، چونکہ پھر جب آپ گرومڈ آپ کے پاس سٹف نہیں آتا تو کورٹ کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے، ٹھیک، اور کلائنٹ بھی سفر کرتا ہے اس سارے معاملے میں. اوکے. اب جب کلائنٹ سفر کرتا ہے تو دیکھیں یہ اس میں لائسنس کیوں ریکوائرڈ ہے پریکٹس کے لیے، جس طرح ڈاکٹرز کو لائسنس ریکوائرڈ ہے. دیکھیں سر یہاں پر بھی ہیومن لائفز آر انوالوڈ، یہاں پہ بھی پراپرٹیز انوالوڈ ہیں. تو آپ کسی کو لائسنس دیتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ یار یہ اس کی زندگی اب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مرضی کر لے. سیریس چیزیں ہیں، سیریس چیز ہے. ہم نے اس کو مذاق بنایا ہوا تھا سر، آن لائن لا ہو جاتا تھا، آپ جو ہے نا وہ جاتے تھے کھانا کھاتے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لا ہو جاتا تھا سر. تو میں اس پہ اب جو ہونا تھا وہ تو گیا ہو، لیکن اس کو آگے تو روکا جا سکتا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معیار کو امپروو کیا جائے، سلیبس کو ریوائز کیا جائے، نئے قوانین آئے ہیں ان کو پڑھایا جائے. ایون دین کہ ابھی تک کوئی یونیورسٹی سائبر کرائم وغیرہ نہیں پڑھا رہی، کوئی یونیورسٹی یعنی کورس ہی نہیں ہے سر. ٹھیک. تو ہم ایون دین کہ یہ ایک بار کاؤنسلز کو کمیٹی بنانی چاہیے ان پریکٹسنگ لائرز کی، جو سلیبس آئیڈینٹیفائی کریں کہ جی یہ سلیبس ہوگا، جو یہ پڑھ کے آئے گا وہ آ جائے گا ادھر، جو نہیں آئے گا وہ نہ آئے. جس طرح سر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل
تو چوبر نکال دیتی ہے میڈیکل کالجز بناتے ہوئے. بالکل ٹھیک. بالکل مجھے کوئی تھوڑا سا ہے ایکسپیرینس ان کے ساتھ کام کرنے کا, لگ پتا جاتا ہے, وہ بال کی کھال اتارتے ہیں ٹھیک ٹھیک. تو جا کر کسی کو لائسنس دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پریکٹس کر سکیں یا میڈیکل کالج بنا سکیں. بالکل ٹھیک. اب یہاں پہ بس ٹھیک ہے, اب 2 بندے بیٹھے کو تو کالج بن گیا. بالکل بڑا اچھا پوائنٹ آیا ہے میاں صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ٹف کرائٹیریا ہے, اس سے گزرنے کے بعد بلکہ انٹرنیشنلی بھی دیکھا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ جو لا کا لائسنس ہے دیٹ از ون آف دا ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو یہ اس کے اندر پھر اچھا اقدام ہے, اس کو تو مزید جو ہے وہ تھوڑا اسکرو کرنا چاہیے. بٹ صاحب پاکستان بار کونسل نے واحد اچھا کام پچھلے چند سالوں میں جو کیا, واحد اچھا کام, باقی تو سارے پولیٹیکلی کیے نا, اچھا اچھا. تو واحد اچھا کام کیا جو ہمارا سسٹم جو ہے اس کو سسٹمائز کر دیا. ٹھیک ٹھیک. 5 سال آپ نے کیا جو ہے وہ لا کو, پھر اس کے بعد افیلیشن جو ہے وہ اسکروٹنی اس کی ٹائٹ کی, ٹھیک. بوگس جو انسٹیٹیوشنز تھے ان کو ختم کیا, ان کے خلاف ایکشنز لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو جو ہے وہ سارا انگلش میں کیا. یہ جو چھوٹی چھوٹی گائیڈیں پڑھ کے ہم لوگ آ جاتے تھے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایج جو ہے وہ آپ کی انٹر کے بعد جو ہے وہ اس کو آپ تھوڑا سا پیچھے لے کے آئے, کیونکہ جب آپ وقت کے ساتھ ساتھ آگے گریجویشن کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن جس نے لا کرنا ہے وہ پہلے ہی سوچ لے کہ میں نے لا کرنا ہے, وہ انٹر کرنے کے بعد یا اپنی جو ہے وہ اے لیول او لیول کرنے کے بعد سوچ لے کہ میں نے جو ہے وہ لا کرنا ہے. تو بڑا اچھا اقدام پاکستان بار کونسل نے کیا, اور یہ جو کام انہوں نے کیا, بون صاحب کی تعریف کریں نا سر. نہیں میں کریڈٹ دیں آپ, کریڈٹ آپ میں دے رہا ہوں, میں دینا بھی چاہیے, ہمیں دینا چاہیے. یہ بہت اچھا کام ہے. تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا کیا. دیکھیں ہم ادھر چلے جاتے تھے ساہیوال کو, ملتان, بوگس جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز تھے, ایڈمیشنز ہوتے نہیں تھے, بس جا کے پیپر دے کے آ جائیں. تو اب یہ ساری چیزوں سے جان چھوٹ گئی, ایک اچھا سٹاف مل گیا. دیکھیں جب تک یہ بات بڑی جو ہے وہ اوتھینٹک ہے اور یہ سمجھنے والی ہے کہ جب تک اچھے وکلا نہیں ہوں گے اچھے ججز نہیں آئیں گے. ایک بار جو ہے وہ ایک اچھی بار آپ کی ایک اچھے ججز پروڈیوس کرے گی, ایک گڈ تھنکنگ آئے گی, ایک کوالٹی ججمنٹ آئے گی. وکلا نے ہی اسسٹ کرنا ہے, ہم ہی میں سے جج بننے ہیں, انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. جتنا اچھا آپ سٹاف لے کے آئیں گے کالجز سے, ابھی اس میں بہت کام کرنے والا ہے. پاکستان بار, پنجاب بار, یہ جو ہم کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے ہیں اس میں بھی خدارا اپنا رول پلے کیا کریں. اس میں بھی اپنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں, یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ قانون میں امینڈمنٹ کرنے لگے, کوئی ہمیں بات ہی نہیں کرتا, کوئی ہمیں جو فیڈ بیک ہی نہیں دیتا. اس میں بھی اپنا رول پلے کریں, اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کی اور وکلا جو آلریڈی کر رہے ہیں, جو پریکٹس کر رہے ہیں. بے شک میری وکالت 22 سال ہو گئی ہے, مجھے بھی کتنے زیادہ کیسز میں, کتنے زیادہ معاملات میں مشکل ہوتی ہے. ریفریشز کورسز کی ضرورت ہے, بالکل ٹھیک. ججز کے لیے ریفریشز کورسز کی ضرورت ہے. بار کے پلیٹ فارم اس مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے. پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ہمارا ہائیسٹ انسٹیٹیوشن ہے, یہ ساری ذمہ داریاں اسی کی ہیں. بہرحال کریڈٹ جو ہے میرے بریسٹر صاحب نے جو کہا بالکل بون صاحب کو جاتا ہے, بالکل جو ہے وہ. اور یہ میں فائنل آپ کی ریفریشنگ کورس کی بات ہو رہی ہے, ادھر آپ کو ہم کہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے تو پھر سینیورٹی کا بھی آ جائے گا, یا یہ ٹرینڈ ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے, یہ سوچ ایک ہونی چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اور میں ایک تھوڑی سی اور بات براڈر سینس میں بھی کرنا چاہتا ہوں بھٹ صاحب. یہ جو میرے بھائی نے بات کی نا ساری, بیرسٹر صاحب نے, بالکل ہمیں اس فنکشن کی اہمیت احساس ہی نہیں ہے. اور بدقسمتی سے کیونکہ ہمارا نظام کچھ اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے تو لوگوں کو اس میں کچھ اہمیت نظر بھی نہیں آتی کہ مقدموں کا فیصلے نہیں ہوتے وغیرہ. ہاں آپ سنتے ہیں, انفارچونیٹ باتیں ہیں ساری, ہمیں اچھی بھی نہیں لگتی, ہمارا پروفیشن ہے یہ. بٹ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے ملک میں بھی, کہ جسٹس از اے ڈیوائن فنکشن. ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے, یہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے. اور ہم لوگ جو ہیں, ہم اپنے بڑی مسکنسپشن ہے لوگوں کی کہ ہم اپنے جو سائل ہیں اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں. ہم انصاف کو مہیا کرنے کے لیے ہم آفیسرز آف دی کورٹ ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور ہماری ڈیوٹی ٹو دا کورٹ ہے اور ٹو جسٹس ہے, ہم اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور میں ویسے بات بتاؤں, بڑے شاید لوگ سننے والے کہتے ہوں کہ چلیں جی یہ تو کتابی باتیں کہاں ہوتی ہیں, ایسے نہیں ہیں. آپ عدالتوں میں دیکھتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے, اور ہم خود اس پوزیشن میں ہوئے ہیں کہ ججز نے فائلیں بند کر کے ہم سے پوائنٹ بلینک پوچھا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں
کیا یہ بات ہے ایسے؟ ٹھیک ٹھیک تو وکلا اکثر کنسیڈ کرتے ہیں سر کہ نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہوتا ہے، مطلب صحیح حقیقت ہے. بالکل یہ چیز ہے، یہ خوبصورت چیز ہے، یہ اچھی پریکٹسز ہیں ہماری جو ابھی تک قائم ہیں. جی آپ کریں بات. میں صاحب کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے صرف ایک بات کروں گا کہ وکلا کو لائسنس دینے کے لیے تو ایمانداری کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل. تو مطلب اس کے بعد جا کر مطلب جو بات ہے کہ ہماری تو زیادہ اسکروٹنی ہونی چاہیے سر وکیل لگتے ہوئے. جب وکیل لگتے ہوئے اسکروٹنی ہو جائے گی پھر جج جو مرضی لگ جائے، پھر وہ میاں صاحب والی بات کے ججز کی اسکروٹنی کر لیں، پھر جس کی مرضی کر لیں. لیکن اصل ایک جو اکاؤنٹیبلٹی کا بھی فیکٹر رہا، یہاں پہ ہم سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں کسی بھی لائر کا اپنے آپ کو بھی بالکل بٹ صاحب ہمیں اپنے آپ کو ایز اے فریٹرنٹی بالکل ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے ہماری خامیوں کو ماننا ہے، ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے اس ہی پروفیشن کو دیکھیں، بڑے لوگ کہتے ہیں یہ ملک جو ہے یہ بنایا بھی وکیلوں نے ہے اور بالکل کوئی اس میں قدغن نہیں، سنوارنے کا بھی کام وکیل کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور ہم سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں اور ہم اسی چیزوں میں پولیٹیکل ایشوز میں. لیٹس فوکس ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. اتنی خوبصورت چیز ہے when you are part of justice happening. جب کبھی آپ انصاف ہوتا دیکھتے ہیں نا تو ایک بڑی ریوارڈنگ چیز ہے، یہ بہت اٹس ویری پاورفل تھنگ. بالکل ٹھیک ہوتا بھی ہے اور یہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. میاں صاحب آپ کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ٹرائل کا بھی ورک ہے، میں پھر وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا. یہ جو ٹرائل ورک ہے اس کے اندر جو ینگ لائر آتا ہے، بلکہ ٹھیک ہے کالج کی ذمہ داری ہے، آگے جو کمیونٹی کے طور پر اس کی جو ایک گرومنگ ہونی چاہیے اس کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بار کونسلز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بالکل. جب انٹیمیشن دی جاتی ہے تو اس وقت آپ نے بتانا ہے کہ میں نے فلاں سینئر کو جوائن کیا ہے. ٹھیک. کبھی دیکھا ہی نہیں کہ واقعی اس بچے نے جو ہے وہ کسی سینئر کو جوائن کیا ہے. جی فیک چیزیں بن رہی ہیں، 20 کیسز کی لسٹ فیک بنا کے دے دی، انٹرویو نہیں ہوتے. آپ نہ انٹرویو میں وہ اس طرح سے فیل کرنے والا کو کرائٹیریا سخت کریں، لیکن کو پتا تو ہو ان کو کہ انٹرویو میں کوئی 2-4 سوال پوچھے جانے ہیں. تو پھر بات وہی ہے کہ پنجاب بار، پاکستان بار نے رول پلے کرنا ہے. آپ جتنا زیادہ ریفریشز کورسز کروائیں گے، احمد قیوم صاحب نے جو ہے وہ ایک رول پلے کیا، انہوں نے جو ہے وہ ایک کافی ریفریشز کورسز کروائے، لیکن پھر ہم نے اس میں بار ووکیشن ٹھیک ہے وہ ایک بار کا فیصلہ ہے. دیکھیں اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی جو خدمات ہے وہ تو ہم اس کو تو ڈینائی نہیں نہ کر سکتے. یہ جب اب سارے بیٹھے ہیں، اب جب یہ سسٹم آیا تھا نا میسجنگ کا اور الیکٹرانک فکسیشن کا، منصور علی شاہ صاحب نے کیا، اب تو استعفیٰ بھی دے دیا انہوں نے، بالکل ان کا تو کریئر بھی ختم. سارے وہ جو بات معذرت جو بات کر رہے تھے نا ہم، کہ وہ ٹائم ہونا چاہیے کہ لسٹ کے حساب سے کہ وکیل نے کتنے بجے ہائی کورٹ آنا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے کیا تھا یہ سب سے پہلے، لیکن ٹائم کی ناظرین یہاں پہ کمی ہے. ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جس کو ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے ہی گھر کی اصلاح کر سکیں. ہم ایز اے لائر کمیونٹی بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں اور بینچ کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہر چیز بینچ پہ ڈالنا کہ آنریبل ججز کریں گے، ایز اے بار کونسل، ایز اے جو ہے وہ لائر، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنا بھی کنٹریبیوٹ کریں. اگلے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.